बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। लम्हा बलम्हा इस मुल्क की सियासत एक ही मसले के गिर्द घूम रही है और तमाम सियासी सरगर्मियां जो हैं वो इसी के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये है आर्मी चीफ की तैनाती। 29 नवंबर आखिरी दिन है जब तक जो चेंज ऑफ कमांड है वो हो जानी चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर जो सिटिंग आर्मी चीफ है उनका जो टेन्योर है, उनकी जो मुद्दत है एज आर्मी चीफ, वो मुकम्मल हो जाती है और नए आर्मी चीफ को जो है वो चेंज ऑफ कमांड के तहत इस इदारे की नई बागडोर जो है वो संभालनी है। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह की जा रही है कि कहीं भी किसी तौर भी ये फैसला नहीं हो पा रहा कि आया आर्मी चीफ जो हैं उनको एक्सटेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ये जो तैनाती होनी है इसका फ़ैसला वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, वो नवाज़ शरीफ करेंगे, वो किसी और की मंशा से होगी, वो इदारों की मंशा से होगी, या वो उसमें ज़रदारी साहब की से जो है वो कोई मायने रखती है, या वो इमरान खान साहब की से के हवाले से होगी, या जिस तरह से वो चाह रहे हैं उस तरह होगी। अभी तक ये बहुत से मफरूज़े हैं जिनका कोई हल जो है अभी तक नहीं निकला है, और चूँकि ये सारी चीज़ें अभी तक एक ग्रे एरिया में, एक वैक्यूम में एग्जिस्ट करती हैं, इस यही वजह है कि हर तरफ से एक हर लम्हे एक नया जो अफवाह है, एक नई खबर जो है वो गर्दिश करनी शुरू कर देती है, और उसकी तस्दीक जो है वो कुछ देर के बाद जाके होती है कि इसमें कोई वज़न था या नहीं था, या ये किसी फ़र्क तरीके से ये बात हुई थी। फिलवक्त जो सूरत हाल बन रही है वो ऐसे है कि एक कंसेंसस डेवलप होता नज़र आ रहा है तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स के दौरान। जी, तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं बशमूल इमरान खान साहब, उनके दरमियान कुछ चीज़ों के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप होता दिखाई दे रहा है, जिसके तहत 3 चीज़ें इस तरह की हैं जिसके ऊपर सब मुत्तफ़िक हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं इनमें से सबसे पहले तो ये है कि ये जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, ये उनका प्रिविलेज है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्हें ये पावर देती है कि प्राइम मिनिस्टर अगले आर्मी चीफ की तैनाती करें। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर कंसेंसस हो रहा है वो ये है कि एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी जाएगी, और इस मामले के ऊपर भी तमाम जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो इस वक्त मुत्तफ़िक नज़र आते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो इस चीज़ के ऊपर तमाम जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं उनके जो लीडरशिप है वो एक पेज पर हैं। वो ये है कि बजाय इसके कि कोई तीसरी क़ुव्वत जो है वो चीज़ों को अपने हाथ में लेना शुरू करे और फ़ैसले कर दे, इसलिए बेहतर है कि जो मसाइल इस वक्त आपस में चल रहे हैं उनका कोई ना कोई पॉलिटिकल हल आपस में बैठकर ख़ुद से निकाल लिया जाए। तो ये अभी तक की जो एक डेवलपमेंट है ज़रूरी, वो सामने ये आ रही है, और जो कि एक बड़ी खुश आइंद बात है कि एटलीस्ट बावजूद इसके कि बहुत से आपस में तफ़रक़ात हो सकते हैं, आपस में बहुत सी चीज़ों पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ चलनी चाहिए और मुल्क को आगे की तरफ जाना चाहिए। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपस में बैठ के चीज़ों को हल करके इनका मसलों का कोई ना कोई जो सलूशन है वो निकाला जाए और चीज़ों को आगे की तरफ लेकर चला जाए। इसमें जो एक अहम पेशरफ्त हुई है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ थोड़ा सा बैक बेंच के ऊपर अपनी जगह ली है, ख़ुसूसी तौर से जब से कोरोना में वो मुब्तला हुए हैं, जो कि उनको तीसरी बार हुआ है, और जिसमें वो जिस कोरोना में वो सिर्फ मखसूस लोगों से मुलाकातों की कुछ ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत एक्टिव नहीं है इस मामले में। और जो मेन स्ट्रीम के अंदर इस वक्त इसहाक डार को उतारा गया है, और इसहाक डार इस वक्त जाकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब अलवी साहब से मिले हैं, और आरिफ अलवी साहब के साथ उनकी बड़ी तवील एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर बहुत से मामलात के ऊपर बातचीत हुई है। और सबसे पहले इसमें
نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک پیغام پہنچایا گیا ہے. بیسیکلی وہ پیغام عمران صاحب کے لیے ہے، چونکہ صدر عارف علوی صاحب کو عمران خان صاحب نے نیگوسیشنز کے لیے اپنا نامنی جو ہے وہ بتایا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب اب جا کر صدر عارف علوی صاحب سے ملے ہیں، نواز شریف صاحب کا پیغام لے کے گئے ہیں، اور اس پیغام میں یہی بات آگے آئی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے ہم آپس میں بیٹھ کے کچھ معاملات کو جو ہیں ان کو طے کر لیتے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ یہ آپس میں سیاسی حلقوں میں ریزالو ہو جائیں وہ بہتر ہے، اور انہی کو سامنے رکھ کے ہم آگے چلتے ہیں. لیکن یہ بڑی ایک دو طرف سے یا جس کو کہہ لیں دو دھاری تلوار سی کی سچویشن ہے، کیونکہ ایک طرف تو ڈسکوالیفیکیشن کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کے اوپر لائف اٹیمپٹس ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کی لائف اٹیمپٹ کی اسیسینیشن اٹیمپٹ کی FIR جو ہے وہ درج نہیں ہو پاتی جس طرح سے ان کا رائٹ تھا کہ وہ FIR درج ہوتی، اور ایک طرف ان کے اوپر جو کیسز کی بھرمار ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پچھلے کچھ دنوں سے توشہ خانہ کے اوپر تمام میڈیا جو ہے، خصوصی طور سے میڈیا کا وہ والا ایک سیکشن جو عمران خان صاحب کی سپیچ بھی لائیو نہیں دکھاتا، جو عمران خان صاحب کی خبر نہیں نشر کر سکتا، وہ توشہ خانہ کے اوپر بدستور جب سے ایک نیا ایک ایویڈنس سامنے لے کر آیا جا رہا ہے جس بندے نے یہ گھڑی خریدی ہے، اور اس کے انٹرویوز ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ایک طرف تو یہ چل رہے ہیں، ایک طرف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ تیز کی جا رہی ہیں، توشہ خانہ پہ کرمنل پروسیڈنگز کے لیے موو کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو پیغام بھیجے جا رہے ہیں کہ چیزوں کو جو ہے معاملات کو حل کرنے کی طرف چلتے ہیں، جس کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ آج یعنی کہ بروز ہفتہ 18 تاریخ کی شام تک اس بات کا جواب جو ہے وہ دیں گے کہ وہ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب نے آرمی ایکٹ 1952 کے اندر پروپوز کی جا رہی ہے اور گورنمنٹ لے کے آنا چاہ رہی ہے PDM کی، اس کے اوپر بھی صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ جب یہ آئے تو اس کو جو ہے وہ تھرو کریں، اور جس کے اوپر کہ ظاہر عارف علوی صاحب کا اس کے اوپر وہ کیا کریں گے اور کس طرح سے وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور آگے سیاسی صورتحال کس طرح سے چل رہی ہے. یہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی سامنے نہیں ہیں یا بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر نہیں ہے. اس وقت بہت سے گرے ایریاز جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. ایک طرف تو کنسنسس اس بات پہ جو ہے وہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ڈیولپ ہو رہا ہے، PM جو ہیں ان کا پریروگیٹو ہے اگلا آرمی چیف لگانا. وہیں دوسری طرف جو زرداری صاحب ہیں وہ اسلام آباد میں اس وقت پہنچ چکے ہیں، اور وہاں وہ بھی مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہیں. زرداری صاحب نے یہ ظاہر کیا ہے کہ کوئی بھی 3 اسٹار جنرل جو ہے وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ آرمی چیف کی حیثیت سے کمانڈ سنبھال سکے آرمی کی، اور وہ مکمل طور پہ باصلاحیت ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو جو ہیں وہ مختلف پروموشنز کے تحت مختلف مراحل طے کرتے ہوئے اس لیول پر پہنچتے ہیں. ظاہر 30-32 سال کی سروس کے اراؤنڈ جب یہ لوگ اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو مکمل طور سے وہ یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور ان کی یہ کیپیسٹی بھی ہوتی ہے، ان کے پاس وہ تمام سکلز ہوتے ہیں جس کے تحت وہ پاکستان آرمی جیسے ایک بڑے ادارے کو چلا سکیں اور اس کو لیڈ کر سکیں. تو یہ زرداری صاحب نے ایک طرف تو یہ جو ہے وہ اپنی ایک ویو پوائنٹ جو ہے اس کو ظاہر کیا ہے، اور دوسری طرف وہ اسلام آباد میں بھی مقیم ہو گئے ہیں، اور دیکھا یہ گیا ہے پاس میں کہ جب بھی وہ کسی جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، بھلے لاہور ہوں، بھلے اسلام آباد ہو یا کراچی ہو، اس صورت میں جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ ان میں کافی ہلچل دیکھنے کو آئی ہے. مثال کے طور پہ جیسے جب لاہور میں وہ مقیم ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو
سٹنگ گورنمنٹس ہیں ان کے اندر کافی ہلچل مچ جاتی ہے اور مختلف اس طرح کی سچویشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف چل رہی ہیں، دوسری طرف ملک جو ہے اس کی اکانومی بدستور بدحالی کا شکار ہے. انفلیشن جو ہے اس کے کوئی حال نہیں رہا اور وہ تیزی سے اوپر کی طرف چلے جا رہی ہے. ڈالر جو ہے وہ انفلیشن کے ساتھ ایک کمپٹیشن لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ڈالر بھی اسی طرح سے اوپر چلے جا رہا ہے، خصوصی طور سے جب بھی اس ملک میں کوئی سیاسی ایک بحران جو ہے وہ شدت اختیار کرتا نظر آتا ہے، جیسا کہ اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر ایک انٹینس قسم کا پولیٹیکل ایک ماحول کریٹ ہوا ہے اور ایک کھینچا تانی چل رہی ہے، ایک انسرٹنٹی کی سچویشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو اس صورتحال میں جو ڈالر ہے وہ پھر سے اس نے اڑان اوپر کی طرف بھر لی ہے اور وہ پھر اوپر جا رہا ہے، اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بھی بری طرح اس سے جو ہے اس کی زد میں آ رہا ہے اور پوائنٹس لوز کر رہا ہے. اس کے بعد ایک اور جو ایک بڑے پرانے صحافی ہیں، بڑے سینئر، بشارت راجہ صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو آرمی چیف نے وزٹ کیا اور سمری کے وہ ساتھ گئے اور انہوں نے وہاں پر 2 نام جو ہیں وہ فارورڈ کیے ہیں، ایک آرمی چیف کے لیے اور ایک جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے لیے. جوائنٹ چیف آف سٹاف کے لیے جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، وہ کلیم کر رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو نام ہے وہ جنرل اظہر عباس صاحب کا ہے اور ان کو آرمی چیف کے لیے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اور تیسری جو آپشن دی جا رہی ہے وہ اگر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو تیسری صورت جو ہے وہ پھر ایکسٹینشن کی جو ہے وہ کلیم کی جا رہی ہے. لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی پراپر قسم کی جو ہے وہ خبر باہر نہیں آئی ماسوائے اس ایک ٹویٹ کے. اور دوسری جانب جو ایک اور ٹویٹ کی گئی ہے، عمران میر صاحب ایک اور سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک جو ہے وہ ابھی بھی دستور چلا آ رہا ہے. اور ایک نام جو کہ نواز شریف صاحب کا جس کو چاہ رہے تھے کہ وہ بیک کر رہے ہیں، جسے جنرل عاصم منیر کا، وہ نام اس لسٹ میں نہیں ہے اور اس وجہ سے ابھی بھی چیزیں جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک چلا آ رہا ہے. تو یہ صورتحال تو ایک طرف چل رہی ہے. دوسری طرف خواجہ آصف نے 18 تاریخ کا کہا تھا کہ 18 تاریخ تک یہ سمری جو ہے وہ موو ہو جائے گی، لیکن یہ سمری ابھی تک موو نہیں ہوئی ہے اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا یہ 21 کو شروع ہوگا. ظاہر ہے کل کا تو چھٹی کا دن آ گیا تو اس کے بعد یہ منڈے ہی ایک رہ جاتا ہے جس دن یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا سا آگے جائیں گی. اب یہ ساری چیزیں جہاں ایک انتہائی انسرٹنٹی پوری سچویشن کو گھیرے ہوئے ہے، وہاں چینج آف کمانڈ کی جو تقریب ہوتی ہے اس کے لیے جو انویٹیشنز ہیں وہ بھی جو ہیں ڈسٹریبیوٹ ہونا یا وہ آگے جانا شروع ہو گئی ہیں. دوسری جانب پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جو ہے وہ اسی طریقے سے آگے چل رہا ہے، جس مومنٹم کے ساتھ، جس سپیڈ کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب. اور آج 19 تاریخ ہے اور ہفتے کی شام جب یہ خطاب وہ کریں گے تو انہوں نے آج بہت سے اعلانات ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آج کے خطاب میں اپنے راول پنڈی کے حوالے سے بھی کرنے ہیں اور وہ کب خود اس مارچ کو جوائن کریں گے، کیونکہ آج اسیسمنٹ ہونی ہے ان کے ڈاکٹرز کی طرف سے، ان کی جو ہیلتھ کی سچویشن ہے اس کی، اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ یہ اعلانات کریں گے. یہ ساری سچویشن اس طرح سے ابھی فی الوقت تو آگے چل رہی ہے اور ایک انتہائی انسرٹنٹی گھیرے ہوئے اس وقت پورے ملک کو ہر حوالے سے. اور اس میں جو 2-3 چیزیں خصوصی دیکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ سچویشن اس طرح سے نہ ہینڈل ہو کہ کہیں آگے وہ ہو جو نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ باہر کے جو ہمارے ایکسٹرنل انیمیز ہیں
ان کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے، ہمارے انٹیلیجنس کی ایجنسیز کی، ہماری آرمڈ فورسز کی، اور انہیں مکمل طور پہ چوکنا رہنا چاہیے. اور دوسری جانب جتنی ہماری سینئر لیڈرشپ ہے، سینئر بیوروکریسی ہے، سینئر جوڈیشری ہے، اور دیگر اہم لوگ ہیں اس ملک کے، ان سب کو اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کا خاص طور سے اس کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے موقع ہوتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی گیپ یا جن میں کوئی نہ کوئی ایک لیکونہ دیکھ کر جو دشمن ہے اس کو وار کرنے کا ایک چانس مل جاتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہم سب کا حامی و ناصر رہے.